Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get latest notifications. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। मैं जैसर और आप लोगों का जो आज का मौजू है, हम नज़म पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने नज़म के बारे में पढ़ा था। नज़म के लग़वी माने, इस्तिलाही माने और नज़मों के हैयत के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और आज जो है उसका दूसरा हिस्सा जो है वो हम नज़म का आगाज़ व इर्तिका पढ़ेंगे। नज़म का आगाज़ व इर्तिका। आगाज़ व इर्तिका यानी शुरुआत कहाँ से हुई और उसके बाद ये आगे कैसे बढ़ी। उर्दू नज़म जो है, जैसे मैंने आपको नज़म बता दिया कि नज़म क्या होता है। नज़म एक सनफ़ जो है उर्दू अदब की, ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, उसके बाद जो है आगे बढ़ते बढ़ते इसमें तब्दीली कैसे हुई और फिर ये आज के ज़माने तक कैसे पहुँची, इसको हम उर्दू अदब में आगाज़ व इर्तिका कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इसको उर्दू नज़म की तारीख़ भी कह सकते हैं। शुरुआत कहाँ हुई नज़म की? तो सबसे पहले जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो अगर हम उर्दू शायरी की बात करते हैं तो शायरी की शुरुआत हम उमूमन जो है कहते हैं कि दक्कन से हुई, और दक्कन में सबसे पहले कली कुतुब शाह ने ही शायरी की बुनियाद डाली, शायरी लिखी। वो साहिब दीवान शायर है। तो नज़म की जो इब्तिदा है, इब्तिदाई नमूने जो हैं वो भी हमें दक्कन में कली कुतुब शाह से ही मिलती है, यानी उन्होंने नज़में लिखी है। लेकिन यहाँ पे जो है वो नज़मों की एक तरतीब नहीं थी, बशऊरी तौर पर जो है नज़में नहीं लिखी जाती थी। एक शायरी का एक रुझान चल रहा था, वहाँ पे मरसिया लिखी गई है, वहाँ पे कत्ते लिखे गए हैं, वहाँ पे रुबाइया लिखी गई है, वहाँ पे नज़में लिखी गई है, वहाँ पे कसीदे कुछ आ गए। तो ये हम सारी चीज़ें जो है कली कुतुब शाह से जोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद हम जब देखते हैं कि जब दौर आगे बढ़ा और जब इस पर तहकीक हो गई, जब मुख्तलिफ़ तनकीद निगारों ने, मुख्तलिफ़ जो मुहक्किक हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा, तब जाके कहा कि जो असल में नज़म का जो एक तसव्वुर आया है, जो नज़म का एक कॉन्सेप्ट आया है, एक तसव्वुर आया है उर्दू अदब में, या नज़म को जब हम देखते हैं कि उर्दू अदब में एक कब से फलने और फाँपने लगी हैं, तो कहते हैं कि उसमें सबसे पहले शुरुआत जो हुई है वो नज़ीर अकबर आबादी ने की। नज़ीर अकबर आबादी। तो नज़ीर अकबर आबादी जो है ये उर्दू नज़म के बानी माने जाते हैं। यानी हम उर्दू नज़म जो है उसकी शुरुआत जो हुई हम नज़ीर अकबर आबादी से करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ऐसे शायर है जिन्होंने उर्दू नज़म की बुनियाद डाली है। यहाँ से हमें बाशूरी तौर पर जो नज़म की तरफ एक ध्यान दिया गया है, नज़में जो लिखी गई है एक सनफ़ के तौर पर, वो नज़ीर अकबर आबादी ने ही लिखी है। तो नज़ीर अकबर आबादी जो है ये उर्दू नज़म के मुअज्जिद माने जाते हैं, बानी माने जाते हैं। तो इनका नज़म जब हम देखते हैं, अमूमन इनका अदब जब हम देखते हैं, इनकी शायरी जब हम देखते हैं, उन्होंने नज़में ज़्यादा लिखी हैं। तो इनकी नज़मों में जो है एक नज़म जो है इनकी मसलन आदमी नामा, बंजारा नामा, मुफलिसी, रींच का बच्चा, ये इनकी कुछ नज़में हैं जिन्होंने आम लोगों को मौजू बनाया है। आदमी नामा, बंजारा नामा, मुफलिसी, रींच का बच्चा, ये नज़ीर अकबर आबादी जो है बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के एक वाहिद ऐसे शायर है और पहले ऐसे शायर है जिन्होंने हिंदुस्तानी तहज़ीब और हिंदुस्तानी तहज़ीब की वो रंगारंगी जो है अपनी शायरी में बयान की है। और इसकी शायरी जो है ये हिंदुस्तान के एक पहले शायर हैं जिसकी शायरी को, जिसकी अदब को हम लोक अदब कहते हैं। कश्मीरी में जब हम कहते हैं लोक अदब, लोक अदब जिसको हम कहते हैं,
جس میں وہ روایتی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے کشمیری زبان میں آپ دیکھیں ہوئے کشمیری لٹریچر میں بھی وہاں بھی لوک ادب لکھا گیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی نظمیں جو ہیں جو لوگوں کی روایت سے ہیں، جو ہماری تہذیب اور جو ہمارے تمدن میں ہے. تو یہاں ہم جب نذیر اکبر آبادی کو دیکھتے ہیں تو یہاں کی نظمیں جو ہے، ان کی شاعری جو ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں عام طور پر ہندوستان کی وہ رنگا رنگی، وہ میلے ٹھیلوں کی وہ باتیں، وہ دیہاتوں کی باتیں، وہ گاؤں کی باتیں، وہ کسانوں کی باتیں، وہ جو ہے ایک ماحول ہوتا ہے، ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک سماج کی باتیں جو ہوتی، ان نظموں میں ملتا ہے. اور وہ ان کا رشتہ جو زیادہ ہوتا تھا وہ عوام سے ہوتا تھا، اس لیے ہم اس کو لوک ادب بولتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب دور آگے پڑا ہے، باضابطہ طور پر اور باشعور طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کی اصل میں جب ارتقا ہوا، جب عروج ہوا، اور جب باضابطہ طور پر ایک صنف کے طور پر جو ہے اردو ادب میں نظم کو لایا گیا ہے، وہ پھر انجمن پنجاب سے لایا گیا ہے. صحیح طور پر سے جب اردو نظم کا جو ہے تصور آیا اردو ادب میں، وہ اس کی بنیاد جو ہے انجمن پنجاب نے ہی ڈالی. اور انجمن کی پنجاب کی بنیاد جو ہے یہ محمد حسین آزاد نے ڈال دی. محمد حسین آزاد جنہوں نے انجمن کی پنجاب کی جو ہے بنیاد ڈال دی، اور یہاں پر جو ہے فطری شاعر یا جس کو ہم نیچرل شاعری کہتے ہیں اس کا تصور دیا گیا ہے. تو نظم کی جو ہے باضابطہ طور پر جو شروعات ہو گئی ہے، باشعور طور پر جب نظم کو باضابطہ طور پر ایک صنف کی حیثیت دی گئی ہے، صنف کے طور پر برتا گیا ہے، اور باشعور طور پر ایک الگ اصناف کی طرف اس کو برتا گیا ہے، اس میں شاعری کی کرنی شروع ہو گئی ہے، تو وہ انجمن پنجاب سے ہو گئی ہے. اور جس کے بانی جو ہے مولانا یہ محمد حسین آزاد ہے. محمد حسین نے انجمن کی پنجاب کی بنیاد ڈالی، جہاں پہ مختلف شعراء جو ہوتے تھے جمع ہوتے تھے. اور یہ انجمن پنجاب جو تھا یہ اس کی بنیاد جو ہے لاہور میں پڑ گئی. تو لاہور میں انجمن پنجاب کی بنیاد جو پڑ گئی تو یہاں پہ مختلف شعراء جمع ہوتے تھے. ان کو جو ہے یہیں سے موضوع دیا جاتا تھا، یہیں سے موضوع منتخب کیا جاتا تھا جو ان لوگوں کو دیا جاتا تھا، اور وہ اس چیز پہ شاعری کر کے آتے تھے. اور یہاں سے نیچرل شاعری یا فطرتی شاعری کا جو ہے رجحان اردو نظم میں پڑھنے لگا. تو مختلف نظمیں یہاں پہ پڑھی گئی ہیں. برخاروت کے بارے میں پڑھا گیا ہے، برسات کے بارے میں نظمیں لکھی گئی ہیں، حب الوطنی کے بارے میں نظمیں لکھی گئی ہیں، قوم کے بارے میں نظمیں لکھی گئی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس انجمن پنجاب میں ایک اور بڑے شاعر جو ہے جو اس انجمن پنجاب میں شامل ہو گئے ہیں، جنہوں نے مولانا یہ محمد حسین آزاد کو ساتھ دیا ہے، وہ مولانا حالی تھے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی، جو اس انجمن میں شامل ہو گئے تھے. انجمن میں شامل ہوتے ہی مولانا حالی نے مختلف نظمیں وہاں جو ہے ترتیب دے دی، مختلف نظمیں جو ہے لکھ لی. اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو نظمیں پڑھی ہیں ان میں سے جو ہے ایک ہے ان کی نظم جو ہے نشاط امید، یہ ان کی نظم ہے کہ امید کے بارے میں انہوں نے نظم لکھی ہے. اسی طرح حب الوطن کے بارے میں، حب وطن کے بارے میں انہوں نے نظم لکھی ہے. اسی طرح برخاروت ان کی ایک نظم تھی، وہ انہوں نے انجمن پنجاب میں پڑھی ہے. مناظر رحم و انصاف ان کی ایک نظم ہے، یہ انہوں نے انجمن پنجاب میں پڑھی ہے. چپ کی داد جو ہے یہ ان کی ایک اور نظم ہے جو انہوں نے پڑھی ہے. مناجات بیوہ جو ہے یہ ان کی ایک اور نظم ہے. یہ مولانا حالی تھے جنہوں نے انجمن پنجاب میں محمد حسین کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی جو ہے صحیح طور سے بنیاد ڈال دی. اور یہاں سے پھر نیچرل شاعری، یہاں سے پھر فطرتی شاعری کی جو ہے بنیاد پڑ گئی ہے. اور اردو ادب میں جو ہے ایک نظم کا جو ہے اس کو بہت زیادہ فروغ مل گیا انجمن پنجاب سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں دور جب آگے بڑھ گیا تو مولانا حالی جو تھے، مولانا حالی یہ وہاں سے نکل کر پھر اس کے بعد جو ہے یہ سر سید تحریک میں جو شامل ہو گئی. سر سید کی تحریک جو تھی علی گڑھ
کی تحریک، اس کو ہم علی گڑھ تحریک بھی بولتے ہیں یا سر سید تحریک بھی بولتے ہیں، جس کا ایک خاص واضح مقصد تھا کہ قوم کی اصلاح کرنا، قوم کو اس کا کھویا ہوا وقار واپس دلانا، اور قوم کی اصلاح سب سے زیادہ اور بہتر طریقے سے قوم کی اصلاح سب سے اور بہتر طریقے سے تب ہوتی ہیں جب ہم قوم کا ادب یا قوم کا لٹریچر تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہترین ذریعے سے اگر ہم نے قوم کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے ادب کے ذریعے سے، اس لٹریچر کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے اس میں بھی اپنی کارکردگی دکھا دی۔ سر سید چونکہ خود نثر نگار تھے، انہوں نے نثر کی اصلاح خود کرنی شروع کر دی، لیکن یہ شاعری نہیں جانتے تھے، اس لیے مولانا حالی کو اس پر معمور کر دیا کہ اب نظم کی اصلاح کرو۔ نظم میں جو فرسودہ مضامین ہیں، یہ جو بے تکی باتیں ہیں، یہ جو ابھی بھی خیالی قصے اس میں لکھے گئے ہیں، یہ جو جھوٹ موٹ کی تعریفیں اس میں کی گئی ہیں، یہ جو فرسودہ مضامین جو شاعری کے ہیں، اس کو دور نکال کے اس کو بامقصدیت بنا دو، یعنی شاعری جو ہے کسی مقصد کے لیے لاؤ۔ مولانا حالی چونکہ تھے یہ بامقصد شاعر تھے، یہ شاعری کو کسی خاص مقصد کے لیے لانا چاہتے تھے، اس لیے سر سید تحریک میں جو ہے ان کے اس مزاج کو، اس کے اس مقصد کو جو ایک تحریک مل گئی ہے، تو انہوں نے کیا ہے مقصد کے لیے شاعری کرنی شروع کر دی۔ تو یہاں پہ سر سید تحریک میں انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، تو ان میں سے جو ہے سب سے مشہور نظم اور سب سے اعلیٰ نظم جو مولانا حالی کی سب سے مشہور نظم ہے وہ ہے مسدس حالی، جس کو ہم مد و جزر اسلام بھی کہتے ہیں۔ وہ مولانا حالی کی سب سے بہترین نظم ہے اردو ادب، ایک بہت طویل نظم ہے۔ اس میں سے ایک بند جو ہے کبھی کبھار ہمارے سلیبس میں بھی ڈالا جاتا ہے، آپ لوگوں نے کبھی پڑھا ہوگا اس کے بارے میں، ایک نعت جو ہے بیچ میں، اس میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، یہ اصل میں مسدس حالی ہی ہے، ایک بہت طویل بڑی نظم ہے۔ تو اس میں سے ایک بند جو ہے آپ کے سلیبس میں رکھا گیا تھا، آپ لوگوں نے وہ پڑھا ہوگا۔ وہ اصل میں ایک خاص مقصد کے لیے اس نظم میں جو ہے پورے مسلم امہ کی جو ہے تاریخ بتا دی گئی ہے کہ کب یہ عروج پر تھے اور فرق ان کا جو ہے زوال کیسے آ گیا اور ہم اس حالات میں کیسے پہنچ گئے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو جگانے کے لیے ایک تحریک اڑ گئی تھی، سر سید تحریک، اور اس میں حالی نے جو ہے مختلف نظموں سے جو ہے یا نثر انہوں نے لکھی ہیں، خصوصاً نظمیں لکھی ہیں قوم کو جگانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دور آگے بڑھ گیا ہے، سر سید تحریک میں مختلف ہے، یا آپ کے سلیبس میں جو ایک یہ ہے کہ تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، جو اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ جدید تعلیم کو نہیں پڑھنا چاہتے تھے، تو اس لوگوں سے کہا گیا، ان لوگوں کو درس دیا گیا کہ جدید تعلیم کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے تعلیم سے بے توجہی برتی تو آپ لوگوں کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اس نظم کا عنوان ہے جو مولانا حالی نے بیان کی۔ اس کے بعد جب دور آگے بڑھتا ہے تب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 1917 عیسوی میں جب روس میں انقلاب آیا، انقلاب روس جب ہم دیکھتے ہیں، انقلاب روس میں ایک خاص نظریے کے تحت جو ہے وہ انقلاب آ گیا تھا۔ مزدور طبقے اور سرمایہ داروں کے خلاف جو ایک جدوجہد تھی، وہاں جو انقلاب آ گیا ہے لینن کی رہنمائی میں، انہوں نے جو انقلاب لایا اور مزدور طبقے کے ہاتھ میں جو ہے حکومت کی باغ دوڑ جو ہے سنبھالی گئی ہے۔ تو یہ تحریک جو ہے اس کے نئے موضوعات بنے ہیں، کیا کہ مزدور طبقہ اور کسان طبقہ جو ہے، جو مظلوم طبقہ ہے رہ گیا ہے، جو سرمایہ داروں کے یہاں جو ہے مظلوم طبقہ رہ گیا ہے، جس کو اردو ادب مطلب ایک ٹرم جو ہے کارل مارکس نے اس کے لیے خاص ایک استعمال کی ہے، جو دیا ہوا کانسیپٹ اصل میں کارل مارکس کا تھا، وہ یہ کہ ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ، کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس نظریے کے تحت جو ہے ایک انقلاب آ گیا روس میں کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ سرمایہ داروں کے خلاف جو ہے جنگ کا اعلان کر لے، اپنی جو ہے غلامی کی زنجیریں یہ توڑ دے ہیں، اور وہ پھر جو سیزار کے خلاف ایک جنگ لڑتے ہیں، اس کے بعد وہ جیت لیتے ہیں، اس کے وہ انقلاب آتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے ایک موضوع بن گیا ہے اردو شاعری کے لیے، انگریزی شاعری کے لیے بھی، تو اس کو ہم انقلابی روس کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی انقلابی روس کا موضوع جو ہے مزدور طبقہ اور کسان طبقے کی حمایت کرنی ہے، ان کے لیے ادب لکھنا ہے، ان کے لیے شاعری لکھنی ہے، ان کے لیے نظمیں لکھنی ہیں، ان کے لیے غزلیں لکھنی ہیں، اور ان کے لیے دوسرے افسانے ناول وغیرہ لکھنے ہیں۔ تو یہ ایک موضوع بن گیا جو ہندوستان میں جب آ گیا، تو اسی موضوع کو ہم 1936 میں جب یہ ہندوستان آیا، یہی موضوع، کیونکہ اس روس کا انقلاب جب آیا تو بہت سارے ہندوستان کے جو کچھ طلباء تھے وہ لندن میں اس وقت پڑھ رہے تھے، تو ان لوگوں نے جب اس تحریک کو دیکھا، ان لوگوں نے کہا کہ قوم بدل رہا ہے، سماج بدل رہا ہے، ہمیں بھی بدلنا ہوگا۔ تو اس موضوع کے تحت انہوں نے کیا کیا، ہندوستان میں ایک تحریک کا آغاز کیا جس کو ہم ترقی پسند تحریک کہتے ہیں، ترقی پسند تحریک۔
تو جب انقلاب روس آ گیا تو انقلاب روس میں کیا دیکھا انہوں نے کہ قوم سماج بدل رہا ہے، نظریہ بدل رہا ہے، ہمیں بھی ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہیے. تو اس کے بانی جو تھے وہ سجاد ظہیر تھے، ترقی پسند تحریک کے. سجاد ظہیر انہوں نے اس کی بنیاد ڈال دی، اور اس تحریک کا مقصد ہی تھا مزدور طبقے، کسان طبقے اور جو نچلا طبقہ ہے ان کے لیے ادب کو وقف کرنا. شاعری لکھیں گے تو مزدور طبقے کے لیے، غزلیں لکھیں گے تو مزدور طبقے کے لیے، جس کو ہم اردو میں ترقی پسند تحریک یا ترقی پسند ادب کہتے ہیں. ترقی پسند نظمیں، ترقی پسند شاعری، ترقی پسند غزل، یہ ہم ادب ہی کہتے ہیں اس کو، ترقی پسند ادب. اس میں مختلف اردو کے ایک بہت چوٹی کے جو ہے شاعر پیدا ہو گئے ہیں، جن میں جو ہے ایک نام جو ہے جوش ملی آبادی کا ہے، جو جب سے شروعات ہو گئی ہے جوش. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں احسان دانش. احسان دانش کو ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسرار الحق مجاز کو دیکھتے ہیں، جو کہ ترقی پسند ادب میں لکھا گیا، اپنی نظمیں اور غزلیں لکھی ہیں. اس کے بعد ہم کیفی اعظمی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ترقی پسند ادب لکھا ہے. اس کے بعد ہم بہت بڑے نام جو ہے اردو ادب کے اور جو بڑا رکن تھے ترقی پسند تحریک کے، وہ فیض احمد فیض تھے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں جذبی کو دیکھتے ہیں، علی سردار جعفری کو دیکھتے ہیں، مخدوم محی الدین کو دیکھتے ہیں، اسی طرح جان نثار اختر کو دیکھتے ہیں اور ساحر لدھیانوی کو دیکھتے ہیں. یہ وہ گروپ تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا ادب جو ہے وقف کر دیا ترقی پسند تحریک کے لیے. مزدور طبقے کی حمایت، کسان طبقے کی حمایت اور یہ جو غریب طبقہ ہے ان کی حمایت کے لیے سرمایہ داروں کے خلاف جو ہے انہوں نے شاعری کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دور جب آگے پڑا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہو گیا دو حصوں میں، پاکستان الگ سے بن گیا، ہندوستان الگ سے بن گیا. تو یہ بھی ہماری نظم یا ہمارے ادب کے لیے ایک موضوع بن گیا ہے، جہاں پہ فسادات ہو گئے ہیں. اس وقت جو ہے ہندوستان اور پاکستان میں جب ہندوستان میں جب تقسیم ہو گیا تو پاکستان الگ وجود میں آ گیا، ہندوستان الگ رہ گیا ہے. تو وہاں پہ جو دنگے فساد ہو گئے ہیں، جو فسادات وہاں پہ ہو گئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، جو پورا فسادات بن گیا ہے، بارڈر کے اس پار یا بارڈر کے اس پار جو فسادات ہو گئے ہیں، وہ فسادات بھی جو ہے ادب کا موضوع بن گیا ہے اور اس پہ بھی شاعری لکھی گئی ہے. تو مختلف شعراء جو ہیں ترقی پسند تحریک کے بعد جو ہے جب پارٹیشن ہوا تھا، ملک تقسیم ہو گیا تھا، پاکستان وجود میں آ گیا تھا، تو یہ جو ہے یہ بھی ایک موضوع بن گیا تھا اردو نظم کے لیے. تو اردو نظم میں مختلف موضوعات آ گئے، فسادات کو لے کر، زیادتیوں کو لے کر، اور جو سرحد کے اس پار یا سرحد کے اس پار جو فسادات ہو گئے تھے یہ بھی موضوع بن گئے ہیں اردو شاعری کے، جن کو ہم فسادات کے موضوع سے جانتے ہیں. اس میں بھی بہت سارے شعراء پیدا ہو گئے تھے پھر جدید دور میں. یہ ایک جدید دور کے پھر شعراء اس میں آتے ہیں آگے جا کے. تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں احمد فراز کو دیکھتے ہیں، پروین شاکر کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم سلام امجد کو دیکھتے ہیں. مختلف شعراء جو ہیں یہ پیدا ہو گئے. اس کے بعد جو ہے تحریک جو ہے آگے بڑھ گئی ہے، پھر یہ جدید دور میں آ گئی ہے. جدید دور جو ہوتا ہے آج کا دور یا اس سے پہلے جو دور تھا، یا جس کو ہم 1966 سے اس کی شروعات کرتے ہیں، جس کو ہم جدید دور بولتے ہیں. یہ نظم کا جدید دور تھا جب نئے موضوعات یا جدیدیت جو ہے اردو نظم کا موضوع بن گیا ہے کہ جدیدیت کے ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں، انسان کے وجود کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں، انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، یہ ساری چیزیں، انسان کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جدیدیت کا موضوع بن گیا ہے. اس میں مختلف شاعروں نے شاعری کر دی ہے، مختلف شعراء اس میں پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے نئے موضوعات کو برتا ہے، اور تب سے لے کر جو ہے یہ سلسلہ برابر تاحال ہے، آج تک چلتا رہتا ہے. آج بھی اس میں بہت سارے جدید شعراء جو ہے یا مابعد جدید شعراء جو ہے وہ آج بھی اس میں نظمیں لکھتے ہیں، غزلیں لکھتے ہیں، اور آج بھی جو ہے نظم کا سلسلہ برقرار چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک خاکہ تھا پورا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سے پہلے نظم کے بارے میں، اور اب ہے نظم کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں کہ شروعات کہاں ہوئی اور تاحال یہ کیسے پہنچ گئی ہے. تو مختلف شعراء جو ہے اس میں پیدا ہو گئے ہیں جن کا نام ہم اردو ادب میں دیکھتے ہیں. تو یہ اس کا ایک خاکہ تھا مفصل انداز میں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. باقی وسلام.